वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल शाम तलब। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत ने पीपी की बेशतर बजट तजावीज से इत्तफाक कर लिया। बास काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। बजट में वफाक को NFC से 1200 अरब रुपए ज्यादा फराहम करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक इसाकडार की जेर सदारत तकनीकी कमेटी 1195 अरब रुपए के इजाफी फंड्स के लिए कोशिशें करेगी। NFC के तहत सूबों को 7581 अरब देने पर मुशावरत होगी। IMF ने आइंदा माली साल के लिए सूबों के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 64% बढ़ा दिया। दस्तावेज के मुताबिक सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज को 1947 अरब रुपए जमा करने का हदफ दिया गया है। खसारे के शिकार इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा निजकारी के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। काबीना की निजकारी कमेटी ने तीनों डिस्कोस की निजकारी के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। वजीर आजम से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स की वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था मईशत बहाल करने में ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट खद्दोखाल को हतमी शक्ल दे दी। बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा पाकिस्तान लबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाक फौज लबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है जनरल रूडोल्फ हैकल ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना और ऑपरेशनल महारत को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी अमन की कोशिशों में किरदार का एतराफ़ किया। जनरल रूडोल्फ हैकल को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान से 2 से 3 दिन में मुआहदा तय पा सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इसराइल और ईरान ने कम अज कम एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इत्तफाक किया है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा खत्ते के 5 ममालिक ने नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरखास्त की। नेतन्याहू से कहा था जंग शुरू की तो उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने दावा किया पीर को ईरान से पैगामात मौसूल हुए जिनमें कहा गया था इसराइल कार्रवाइयां बंद कर दे तो तेहरान भी हमले रोकने के लिए तैयार है। ईरानी मुज़ाकरातकार हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान बदएतमादी की फजा मौजूद है। अमरीकी सदर संजीदगी दिखाएं तो मुज़ाकरात पर कोई एतराज नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का CNN को इंटरव्यू। कहा अफजूदा यूरेनियम और जौहरी मामलात से मुतालिक बात नहीं हो रही। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना मुआहदे को हातमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए राबते और मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों मुल्क मुआहदे के आखिरी मुसव्वदे तक पहुंचने के लिए अपने मौक़िफ़ और तजवीज़ का तबादला कर रहे हैं। दोनों फरीक अभी हतमी मतन पर मुत्तफ़िक़ नहीं हुए।
آزاد کشمیر حکومت نے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری پر 1 کروڑ روپے انعام رکھ دیا۔ شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کی گرفتاری میں مدد دینے پر انعام ملے گا۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے خلاف بغاوت اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزامات پر باضابطہ قانونی کارروائی شروع کر دی۔ مظفر آباد میں سیکیورٹی ادارے کی بڑی کارروائی، لاء سے منسلک 5 افراد گرفتار، لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا۔ ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ برآمد۔ ذرائع کا کہنا ہے ملزمان سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا۔ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد تحقیقات کا حصہ بن گئے۔ فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج اور را کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن کمیٹی سے رابطہ، ویڈیو اور آڈیو سامنے آ گئی۔ خارجی شہزاد بھارتی تحریر کردہ بیانیہ پڑھ کر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہدایات دے رہا ہے۔ آڈیو کال میں خارجی شہزاد نے کالعدم کمیٹی کے رہنما سے بدامنی پھیلانے اور الیکشن ملتوی کرنے کی بات کی۔ کہا ہم انتخابات کے انعقاد کی ہر طرح سے مخالفت کریں گے اور انہیں کسی صورت منعقد نہیں ہونے دیں گے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے لاتعلقی کا اعلان۔ راولہ کوٹ میں پرتشدد حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کالعدم ایکشن کمیٹی معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ عوامی مفاد کے لیے ایکشن کمیٹی کا حصہ بنے تھے لیکن یہ اصل راستے سے بھٹک گئی۔ گلگت بلتستان میں چیف الیکشن کمشنر کی منظوری سے 5 حلقوں کی مخصوص پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم۔ جی بی اے 8 اسکردو، جی بی اے 13 استور 1، جی بی اے 15 دیامر 1، جی بی اے 16 دیامر 2 اور جی بی اے 17 دیامر 3 میں دوبارہ پولنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کا کہنا ہے چند پولنگ اسٹیشنز کو دوبارہ پولنگ کی ہدایت کی ہے۔ کامیاب انتخابات کے انعقاد پر عوام اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ گلگت بلتستان الیکشن میں نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق اور سیٹھ انور نون لیگ کے حمایت یافتہ ہیں۔ پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ 8 کے نمبر پر کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بہت پہلے انتخابی مہم شروع کی، وہاں ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہم سے بہتر تھا۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے فراہم کردہ اخراجات کا بے محابہ استعمال کیا گیا۔ نون لیگ حزب روایت تاخیر سے حرکت میں آئی، پارٹی فنڈ بھی دستیاب نہیں تھا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بھی مسلم لیگ نون کی مقبولیت پر اثر ڈالا۔ خیبر پختونخوا کے ناراض رکن اسمبلی فضل الہی نے ARY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ہمارا 35 سے 40 MPs کا گروپ ہے اور سب ایک پیج پر ہیں۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے رہنما بانی PTI سے مخلص نہیں۔ بات اس حد تک نہ لے جائیں کہ KP کا بجٹ منظور نہ ہو اور حکومت چلی جائے۔ ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت نہیں جس میں سیکرٹری وزیر کی بات نہیں مانتا۔ علیمہ خانم نے بھی کہا ہے بجٹ منظور نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاق سے خفیہ ملاقاتیں زہر قاتل ہیں۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت، پولیس کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی۔ مدعی نے دفعہ 164 کے تحت بیان قلم بند کرا دیا۔ مدعی مقدمہ کے مطابق پولیس انمول پنکی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مقدمہ درج کرنے میں 1 ماہ کا وقت لگایا۔ شیر شاہ کسی کام سے گیا تھا تو وہاں لاش دیکھی۔ مقتول کے ٹراؤزر کی جیب سے ایک ڈبیا برآمد ہوئی جس پر انمول اور میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے لکھا تھا۔ بطور پاکستانی مقدمہ درج کرانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ چالان میں تاخیر، پنکی کیس میں ARY نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن۔ ایس پی انویسٹیگیشن فتح محمد کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا۔ شاہجہان ایس پی انویسٹیگیشن سٹی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔
جنگ میں اغوا کے بعد زیادتی کا شکار انٹر کی طالبہ دم توڑ گئی. مرکزی ملزم خلیل الرحمان سمیت 3 ملزمان لاہور سے گرفتار. سہولت کار لڑکی بھی حراست میں لے لی گئی. پولیس کا کہنا ہے تازہ کارروائی میں محمد حسن اور امیس کو گرفتار کیا گیا. وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی ہے. فورینزک شواہد اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کیس کو ہائی پروفائل قرار دے دیا. تفتیشی افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. آزاد کشمیر کے عوام نے کل عدن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی کال مسترد کر دی. مظفر آباد، داولا کوٹ، میرپور میں معمولات زندگی رواں دواں. کاروباری مراکز اور تعلیمی اداروں میں معمول کی سرگرمیاں جاری. شہریوں کا کہنا ہے لاک ڈاؤن سے کاروبار متاثر اور دہاڑی دار طبقہ پس جائے گا. احتجاج پرتشدد ہوا تو دشمن فائدہ اٹھائے گا. معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے کیا جائے. مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ. 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی. مختلف مقامات پر پولیس تعینات. شہر کی اہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے رینجرز تعینات. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم. دادو میں درجہ حرارت 48، سیبی میں 47 ڈگری تک جا پہنچا. جھنگ، ساہیوال، سرگودھا، فیصل آباد، ڈی جی خان میں 45 ڈگری ریکارڈ. لاہور 43، پشاور 42 اور اسلام آباد میں 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ حبس، پارہ 36 سینٹی گریڈ پر لیکن شدت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہے گی. پاکستان اور چین کے تعلقات محض سفارتی نہیں، آہنی بھائیوں جیسے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سی پیک پر سیمینار سے خطاب. کہا پاک چین دوستی نسل در نسل منتقل ہونے والا ایک قیمتی رشتہ ہے. سی پیک نے پاکستان اور چین کے عوام کو مزید قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا. وزیر توانائی اویس تغاری نے پاکستان اور روس کے تعلقات پر ویبینار سے خطاب میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پیوٹن کے روابط نے تعلقات کو نئی جہت دی. اسلام آباد اور ماسکو کے مسلسل روابط خطے میں امن و خوشحالی کے لیے معاون ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دے دی. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس. گندم اور آٹے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. فیصلہ کیا گیا عوام کو سستا آٹا اور سستی روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فلاور ملوں کو 3,300 روپے فی من کے ریٹ پر گندم فراہم کی جائے گی. پنجاب کے راستے دیگر صوبوں بالخصوص خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی روکنے کے تحفظات کو مسترد کر دیا گیا. پنجاب کی غذائی ضروریات پوری ہوتے ہی خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کا عزم. امریکی فوج کا اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر ابناء ہرمز کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں پائلٹ محفوظ ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فائرنگ کا نشانہ بنا یا کسی فنی خرابی کا شکار ہوا. فلپائن کے جزیرہ منڈاناؤ میں 7.8 شدت کے زلزلے سے تباہی. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. اموات کی تعداد 41 ہو گئی. درجنوں لاپتہ، 200 سے زائد زخمی. 10,000 افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکال لیا گیا. متاثرین نے رات کھلے آسمان تلے گزاری. فلپائن، انڈونیشیا، جاپان سمیت آسٹریلیا میں بھی سونامی کی وارننگ جاری کی گئی. شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار رہیں گے یا ریڈ بال ٹیم کی کپتانی نئے کھلاڑی کو ملے گی؟ پی سی بی کے اہم اجلاس جمعے اور ہفتے کو ہوں گے. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. شان مسعود کی جگہ سلمان علی آغا کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنائے جانے کا امکان. اہم عہدوں پر تقرریوں سمیت ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیاں متوقع. محمد حفیظ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل بنایا جا سکتا ہے.
دنیا بھر میں فٹ بال فیور عروج پر، الٹی گنتی جاری، ایکشن بس 2 روز دور۔ وارم اپ میچ میں اسپین نے پیرو کو، فرانس نے ناردرن آئرلینڈ اور نیدرلینڈز نے ازبکستان کو شکست دے دی۔ صومالیہ کی ریفری عمر عبدالقدیر ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ عمر کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے کے باعث فیفا آفیشلز کی فہرست سے باہر کیا گیا۔ عمر عبدالقدیر صومالیہ سے ورلڈ کپ کا حصہ بننے والے پہلے ریفری تھے۔